रेडियो पाकिस्तान जश्न आज़ादी के खुसूसी प्रोग्रामों के सिलसिले में दस्तावेजी प्रोग्राम सुनिए आवाज़ पाकिस्तान। पेशकश सेंट्रल प्रोडक्शंस, रेडियो पाकिस्तान, इस्लामाबाद। आवाज़ पाकिस्तान। दरसी किताबों में जिन दीनी, सियासी, तारीखी और सकाफती शख्सियात से मुताले की बुनियाद पर तारुफ हुआ हो, उनकी यादगारों और उनसे वाबस्ता मकामात और निशानियों को देखकर हमेशा एक ख़ास कैफियत तारी होती है, जिसे रूमानी कैफियत कहा जाए तो गलत न होगा। रेडियो पाकिस्तान का ये एजाज़ और इम्तियाज़ है कि ऐसी महबूब शख्सियात की आवाज़ों को महफूज रखा हुआ है, जिन्हें सुनकर रूमानी कैफियत तारी हो जाती है। हमने आवाज़ पाकिस्तान के पहले प्रोग्राम में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की आवाज़ सुनी। एक और प्रोग्राम में मोहतरमा फातिमा जिन्नाह की आवाज़ शामिल की। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल और वज़ीर आज़म बनने वाले मुमताज़ लीडर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की आवाज़। दुनिया में और मुल्क भी हैं, लेकिन उनमें और पाकिस्तान में ये फ़र्क है कि पाकिस्तान एक मुल्क होने के अलावा एक पैगाम भी, उख़ुव्वत मुस्लिमीन का पैगाम, उख़ुव्वत आलम का पैगाम, उख़ुव्वत आम का पैगाम। कायद आज़म ने इस पैगाम की इशाअत और पाकिस्तान की नशोनुमा की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाल दी और जाते वक्त ये फरमा गए कि खुदा ने तुमको सब कुछ दे रखा है, तुम्हारी मुल्क की बुनियादें उस्तवार हो चुकी हैं, अब ये तुम्हारा फर्ज है कि उन बुनियादों पर इमारत खड़ी करो। कायद आज़म की ये वसीयत हमारे दिलों पर नक्श, हमको इस अमर का अच्छी तरह एहसास होना चाहिए। इस इमारत की तामीर में मेहनत, दयानत, अज़्म और इस्तक़लाल की ज़रूरत है। कायद आज़म की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन 19 जुलाई 1894 को ढाका में पैदा हुए और 22 अक्टूबर 1964 को ढाका में वफात पाई। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन नवाब सलीमुल्लाह खां के भतीजे थे, जो मुस्लिम लीग के बानियों में से हैं। पाकिस्तान वो सरजमीन है जिसके एक एक टुकड़े के लिए कायद आज़म ने अपना पसीना बहाया था। ये वो सरजमीन है जिसके हुसूल में शहीदान वतन ने अपना खून बहाया। इस सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ और इस सरजमीन का इस्तेहकाम हमारे अव्वलीन फ़राइज़ में से है। किसी मुल्क को हकीकी मानों में इस्तेहकाम उस वक्त नसीब होता है जब मुल्क के रहने वाले यकजहती और यगानगत से काम करें। सबका रास्ता एक हो, सबकी मंजिल एक हो, यानी सब एक हो। यही एका था जिसकी बदौलत हमारा पैगाम हक स्पेन से लेकर चीन तक फैल गया था, और यही एका है जिसकी बदौलत एक मर्तबा फिर इंशाअल्लाह हमारा कारवां ज़्यादा पैमा होगा। पाकिस्तान में उर्दू अदब का नसरी सरमाया जिन शख्सियात की बदौलत जिद्दत, इनफरादियत और इम्तियाजी औसाफ की वजह से मोतबर ठहरा, उन अदीबों में एक मुमताज़ मुफ्ती भी हैं। असल नाम मुमताज़ हुसैन। अलीपुर का एली से शोहरत पाई। अलख नगरी, लब्बैक, ओखे लोग, तलाश, मुफ्तियाने, चुप और ओखे लोग, कहीं न जाए, समय का बंधन और हिंद यात्रा उनकी दिलचस्प तहरीर और मुतासिर कुन अंदाज़े बयान के दिलचस्प नमूने हैं। मुमताज़ मुफ्ती कुदरतुल्लाह शहाब, अशफाक अहमद, बानो कुद्सिया और वासिफ अली वासिफ की अदबी तहरीक ने एक दौर को मुतासिर किया। ये हैं मुमताज़ मुफ्ती। लिखने के मुतल्लिक ये है कि नून मीम राशिद साहब इत्तफाक से मुल्तान में थे। उनके वालिद साहब भी महकमा तालीम में थे, मेरे वालिद साहब भी महकमा तालीम में थे, और उनकी आपस में बड़ी सख्त लड़ाई थी दोनों की। चूँकि दोनों बाप हमारे लड़ते थे, लिहाजा हम दोनों में बड़ी मोहब्बत थी। साहब क्या जवाब है वाह। जी हाँ, तो नून मीम राशिद साहब ने वहाँ एक पर्चा संभाल लिया, उसकी इदारत,
اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی آپ کی مرتبہ پرچے میں ذرا 2 چیزیں اگر لکھ دو تو بڑی مہربانی ہے. تو میں نے بڑی کوشش کر کے ایک چیز لکھی، ہٹیلی دلہن اس کا نام تھا، اور پھر اس کا ترجمہ کیا. پہلے انگریزی میں لکھی، پھر اس کا ترجمہ کیا. بڑی رو کے بڑی محنت اور مشقت کے بعد وہ چیز لکھی گئی اور وہ چھپ گئی. وہاں سے وہ اتفاق سے منصور احمد صاحب نے کہیں دیکھ لیا اسے. تو منصور احمد صاحب اس زمانے میں ادبی دنیا کے ایڈیٹر تھے. انہوں نے مجھے ایک چٹھی لکھ دی کہ ہمیں ایک کہانی لکھ دیجیے. تو صاحب میں اپنے آپ کو پہلی دفعہ زندگی میں نے یہ محسوس کیا کہ میں تو بڑا امپورٹنٹ آدمی ہوں کہ اتنا بڑا آدمی، ایک ادبی دنیا کا آدمی مجھے کہہ رہا ہے کہ لکھ دو. تو میں نے لکھ دیا، اور یہ 1936 کی بات ہے. اور پہلی ہی میری کہانی جو ہے اس پر انہوں نے 1 صفحے کا بڑا لمبا چوڑا نوٹ لکھ کر اسے چھاپا، اور میں نے دیکھا کہ میں تو مشہور ہو گیا. یہ گزارش یہ ہے کہ میں شروع میں تو مطالعہ کا مجھے شوق ہوا تو میں فلسفی پڑھتا رہا. فلسفے کے بعد یکدم اس زمانے میں نئی نفسیات نکلی. نفسیات کا علم جو ہے وہ عام ہوا تو ہم نے نفسیات پڑھنا شروع کر دیا، تو نفسیات میں چلے گئے. تو اسی لیے میری پہلی کتاب کا نام جو ہے انکہی تھا، کہ وہ باتیں جو کہی نہیں جاتی مگر دل کے اندر، وہ دل کے بہت تہ میں وہ موجود ہوتی ہیں. پھر یہ لاشعور یا انکانشس اور سب کانشس کی بات میں کہانیاں لکھتا رہا. لیکن یہ کہانیاں لکھنی بہت مشکل تھی. مثلا میں نے ایک کہانی لکھی نفرت، تو وہ در حقیقت نفرت نہیں تھی. جو جذبہ کار فرما تھا وہ بڑی شدت کی کشش تھی، اور وہ اس نے نفرت کے پردے میں چھپا رکھی تھی. اب نہ تو اسے خود اس بات کا شعور تھا کہ بھئی یہ نفرت نہیں محبت ہے، اور نہ ہی لکھنے والا یہ چیز صاف واضح طور پہ بیان کر سکتا تھا، ورنہ پریچی ہو جاتا. لوگ کہتے کہ بھئی یہ تو لیکچر بازی کر رہا ہے. تو لہٰذا یہ بڑا مشکل تھا کہ قاری کو پتہ چل جائے، ہیرو کو بھی پتہ نہ چلے، نہ وہ اس کے متعلق تذکرہ کرے، نہ کوئی اور کردار اس کے متعلق تذکرہ کرے. تو اس لیے چند ایک وہ کہانیاں لکھی. اس کے بعد پھر ہم کھلے سمندر میں آ گئے. وہ کھڑا ہے ایک باب علم کی دہلیز پر، وہ کھڑا ہے ایک باب علم کی دہلیز پر، میں اسے کہتا ہوں کہ اس خوف میں داخل نہ ہو. منیر نیازی ہمیشہ علم اور دانائی کو بہت بڑا جلال، روب اور ہیبت کہتے رہے. علم کی دنیا میں داخل ہوتے ہی حیرتوں کا ایک جہان واہ ہو جاتا ہے. حیرانی، پر اسراریت اور دیو مالا منیر نیازی کا تخلیق کردہ ایک الگ جہان ہے. منیر نیازی کی ادبی دنیا جتنی رومان انگیز ہے اتنی ہی دلکش بھی ہے. یہ دلکشی مانوسیت میں نامانوسیت تلاش کرنے کا عمل ہے. منیر نیازی کی اپنی شخصیت بھی اپنے ادبی رویے سے کچھ مختلف نہیں ہے. وہ مانوس بھی تھے، نامانوس بھی. اردو اور پنجابی کا یہ عظیم شاعر ایک عہد تھا جو تمام ہوا. منیر نیازی کی آواز کر دیتا ہوں میں. مدد کرنی ہو اس کی، یار کی ڈھارس بندھانا ہو. بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، پہلے کسی غم سے بچانا ہو. حقیقت اور تھی کچھ، اس کو جا کے یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دینا. شروع کرتا ہوں نا. میرے سامنے ساری دنیا ایک جیسے چپ ہو جاتی ہے اور بے شکل ہو جاتی ہے. سناٹا ہے. جس وقت لکھنا ہوتا ہے تو وہ عجیب ہی موسم اور عجیب وقت مجھ پر ہوتا ہے کہ ایک آواز تک مجھے ایک کوئی صدا تک نہیں میں سننا پسند نہیں کرتا. دونوں طرف سے میرے ہمنوا بہت ہیں. جو اصل آدمی ہیں وہ پرانی نسل سے بھی ہیں، نئی نسل سے بھی ہیں. جتنا اچھا آدمی ہے دونوں طرف سے وہ میرا رفیق ہے. میں درمیان میں دونوں کے لیے رفیق ہوں. پرانے آدمی کو اس لیے ہم رد نہیں کر دیں گے. کیسے رد کریں گے؟ ہم نے ان سے ایک فیض لیا، ہم ان کو کیسے نگیٹ کریں گے؟ دونوں طرف کے آدمی میرے رفیق ہے. آغاز زمستاں میں دوبارہ غروب مہر کا منظر
گھڑی ہوئی گزرا، غروب مہر کا منظر گھڑی ہوئی گزرا، بس ایک پل کو نیستاں اسی طرح لرزا، گیا ہے سبز کی خوشبو اسی زمانے کی، اسی طرح کی مسرت بہار۔ آواز کا زیر و بم، آواز کا بلند و پست، آواز کا تنوع ایک جہان تخلیق کر دیتا ہے۔ ریڈیو آواز کا میڈیم ہے۔ اس میڈیم میں ڈرامہ صداکاری سب سے مشکل۔ ڈرامہ صداکاری میں آواز ہی کے ذریعے منظر، کیفیت، جذبات، زمانہ، عمر اور وقت تخلیق کیا جاتا ہے۔ ڈرامہ صداکاری میں ایک نام باسط سلیم۔ باسط سلیم پروڈیوسر بھی تھے، رائٹر بھی، اداکار بھی تھے، صداکار بھی۔ ریڈیو ڈرامہ ٹیپو سلطان میں ٹیپو سلطان کے کردار سے لازوال شہرت پائی۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ علی جاں، سید غفار، کیا ہوا؟ علی جاں، میر صادق اور معین الدین نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ خادم آپ سے یہ عرض کر دے کہ انگریز حملہ کرنے والا ہے۔ حملہ؟ دن کے وقت؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ انگریز اتنا نادان نہیں ہو سکتا کہ وہ دن کے وقت حملہ کرے، یہ غلط ہے۔ یہ صحیح ہے علی جاں، میر صادق اور معین الدین غدار ہیں۔ سید غفار، یقین فرمائیے علی وقار، جنگ کا نقشہ جیسے میر صادق ہی نے تو بنایا ہے، میر صادق، ورنہ اسے کیا علم ہو سکتا ہے کہ انگریز دن کے وقت حملہ کرنے والا ہے۔ یقین کیجئے میرے حضور، میر صادق اور معین الدین نمک حرامی پر کمر بست۔ یہ بہتان ہے، تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ سلطان علی، فصیل کے جس حصے پر معین الدین مقرر ہے وہاں بہت بڑا شگاف ہے۔ سرنگا پٹم کی فصیل میں شگاف، سرنگا پٹم کی فصیل میں شگاف، اور آج تک، ابھی تک ہمیں اس بات کا علم تک نہ ہونے دیا۔ نمک حراموں کو غداری کرنے کا موقع کیسے ملا؟ سید غفار، سرنگا پٹم کی مضبوط فصیل کے شگاف میر صادق اور معین الدین ثابت ہوں گے، ہمیں اس کا سانگ گمان بھی نہ تھا۔ یہ شور کیسا؟ میرے حضور، شاید انگریزوں نے حملہ کر دیا ہے۔ حملہ؟ خادم کو حق نمک ادا کرنے کی اجازت عطا فرمائی جائے۔ خدا حافظ۔ چوبدار، علی جاں، راجہ خان، راجہ خان، علی جاں، معلوم کرو شور کیسا ہے، کہاں ہے، کیا ہو رہا ہے، جاؤ۔ سلطان علی، راجہ خان، ہمارے ساتھ رہو۔ اگر انگریزوں نے واقعی قلعے پر حملہ کر دیا تو آج کا سورج ایسا خونی رقص دیکھے گا جو آج سے پہلے اس نے کبھی نہ دیکھا ہو۔ علی جاں، علی جاں، انگریزوں نے قلعے پر حملہ کر دیا ہے۔ ہاں، فصیل میں جس جگہ شگاف ہے اس کو پاٹ دیا گیا ہے۔ معین الدین نے اپنے سپاہی ہٹا لیے ہیں، میر صادق کا کوئی پتہ نہیں۔ اور سید غفار؟ حاضر ہے میرے آقا۔ سید غفار، تمہارا دایاں بازو، تمہارا دایاں بازو کیا ہوا؟ اوہ، اتنے گہرے زخم۔ علی بہار، غلام نے حق نمک ادا کر دیا۔ سید، غلام ہمیشہ میر صادق اور معین الدین کی غداری سے باخبر کرتا رہا، مگر سلطان نے توجہ نہ فرمائی۔ سید غفار، سید غفار، میرے وفادار دوست، تمہارے خون کا بدلہ نہ لیا تو ٹیپو نام نہیں۔ ٹیپو وفاداروں پر قربان ہونا جانتا ہے۔ راجہ خان، سید غفار کو محل میں لے جاؤ۔ آزادی اور حریت کے رنگ بتاؤ، یاد رکھو کہ گیدڑ کی 7 سالہ حیات سے شیر کی 1 روزہ زندگی بہتر ہے۔ رفیقو، ناموس اسلام کے شہدائیوں، پڑھو اور پڑھ کے میں اسلام کی سربلندی کے لیے جان کی بازی لگا دو۔ ایک زمانے میں ریڈیو سے نہایت پختہ، باوقار اور پر اثر آواز میں ہمارے سامعین سنتے تھے۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبدالسلام سے خبریں سنیے۔
عبدالسلام ریڈیو کے سینئر ترین اور بےحد منجھے ہوئے نیوز ریڈر تھے۔ وہ خبر بےحد وثوق کے ساتھ پڑھتے، جیسے پڑھ نہیں رہے، خود سنا رہے ہیں، کسی کو بالمشافہ بتا رہے ہیں۔ ان کا انداز، لہجہ اور تلفظ بے مثال تھا۔ ہماری ریڈیائی دنیا میں وہ ایک ناقابل فراموش نام ہے۔ عبدالسلام خبریں پڑھنے کے لیے ریڈیو آ رہے تھے کہ ریڈیو کے باہر ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ جاں بحق ہو گئے۔ وہ پاکستان ٹیلی ویژن پر بھی خبریں پڑھا کرتے تھے۔ وہ نیوز اسٹوڈیو سے ہٹ کر کیسے بولتے تھے، کیا کہتے تھے، آئیے سنتے ہیں۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبدالسلام سے خبریں سنیے۔ وفاقی کابینہ نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ سندھ کی حکومت ڈاکوؤں کے خاتمے اور دہشت گردی اور ملک دشمن سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہی ہے، وفاقی حکومت کی تمام ایجنسیاں اور ادارے ان میں مدد فراہم کرتے رہیں گے۔ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ایک سرمایہ کاری بورڈ قائم کیا گیا ہے۔ ملک میں اس سال کپاس کی شاندار فصل ہوئی ہے اور پیداوار کا تخمینہ 1,27,00,000 گانٹھ لگایا گیا ہے۔ تاجکستان کے صدر پاکستان کے 4 دن کے سرکاری دورے پر کل اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ آج رات گئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں سارایوو ہوائی اڈے سے نکلنے کے لیے سربیا کی فوج کو دیا جانے والا الٹیمیٹم ختم ہونے کے بعد آئندہ اقدام پر غور کیا جائے گا۔ آج ساؤتھ ہمپٹن میں پاکستان نے 3 روزہ کرکٹ میچ میں ہیمپشائر کو 1 اننگز اور 14 رن سے ہرا دیا۔ وفاقی کابینہ نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ سندھ کی حکومت ڈاکوؤں کے خاتمے اور دہشت گردی اور ملک دشمن سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہی ہے، وفاقی حکومت کی تمام ایجنسیاں اور ادارے ان میں مدد فراہم کرتے رہیں گے۔ اجلاس میں سندھ میں اس وقت جاری کارروائی کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا اور اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ یہ تمام کارروائی دہشت گردوں، ڈاکوؤں، پتھاری داروں، کار چوروں، اغوا کرنے والوں اور ایسے ہی دوسرے مجرموں کے خلاف کی جا رہی ہے۔ یہ کسی سیاسی جماعت، گروپ یا تنظیم کے خلاف نہیں ہے۔ کابینہ نے یہ بھی کہا ہے کہ سندھ میں کارروائی غیر جانبدار طریقے پر ہو رہی ہے اور اس میں شہری یا دیہی علاقوں کا کوئی فرق روا نہیں رکھا گیا ہے۔ آج ساؤتھ ہمپٹن میں 3 روزہ کرکٹ میچ میں پاکستان نے ہیمپشائر کو 1 اننگز اور 14 رن سے ہرا دیا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں مالاکنڈ، ہزارہ، کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان، راولپنڈی، گجرانوالہ، سرگودا اور ملتان ڈویژنوں اور میدانی علاقوں اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور آندھی آنے کا امکان ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ پاکستان نے سپورٹس کی دنیا میں دنیا پر ایک زمانے میں راج کیا ہے۔ تمام کھیلوں میں فتوحات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ خاص طور پر اسکواش کی دنیا میں پاکستان کے کھلاڑی سبز ہلالی پرچم کو انتہائی بلندیوں پر لے گئے تھے۔ ہاشم خان، رحمت خان، جہانگیر خان اور جان شیر خان۔ اسی قد کاٹ کے نامور اور ممتاز کھلاڑی آفتاب جاوید، پاکستان کا مان، پاکستان کا فخر، آفتاب جاوید۔ اسکواش ایسا گیم ہے کہ اس میں بہت محنت کی ضرورت پڑتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر گیمز۔ اسکواش میں ایک تو یہ ہے کہ اسٹیمنا اور فٹنس بہت چاہیے۔ جب اسٹیمنا اور فٹنس بہت چاہیے، اس کے لیے محنت بھی اتنی کرنی پڑتی ہے۔ پہلے تو میں ایسے ہی کھیلا کرتا تھا، لیکن 1960 میں جب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اسکواش کو میں اپنا گیم بناؤں گا اور اس سے کھیلوں گا، تو آپ یقین جانیں کہ میں صبح کوئی 4 بجے اٹھتا تھا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں رننگ کیا کرتا تھا، اس کے بعد میں ایکسرسائزز کیا کرتا تھا۔ پہلا جو میرا میچ تھا کوالیفائنگ راؤنڈ، وہ میرے لیے تو بہت یادگار ہے، کیونکہ اسی کے جیتنے سے میں اتنے سال جیتا میں نے چیمپئن شپ۔ 63 میں سیمی فائنل میں کھیل رہا تھا کین ہسکو سے، جو کہ 62 میں جس نے چیمپئن شپ جیتا تھا۔ یہ آسٹریلین پلیئر تھا اور ہولڈر تھا اس سال کا ٹائٹل کا۔ اور چیمپئن شپ سے پہلے 1 ہفتہ پہلے ایک ایسی میچ ارینج کیا تھا پاکستان اگینسٹ آسٹریلیا، تو اس میں میں کین ہسکو کے اگینسٹ کھیلا تھا اور کین ہسکو نے بڑے آرام سے مجھے جیت لیا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہم پوری ٹیم پاکستان اسٹوڈنٹ ہاسٹل میں بیٹھے تھے لندن میں، تو پاکستانی پیپر پڑھ رہے تھے، تو اس میں وہ میری ڈیفیٹ کا آیا ہوا تھا کین ہسکو سے ہارنے کا، تو بڑی عجیب فیلنگ تھی۔ اور یہ بھی تھا کہ اس کے ساتھ سیمی فائنل کھیلنا ہے مجھے، اور ہوا بھی یہ کہ پہلے 2 گیم اس نے مجھ سے جیت لیے اور تیسرے گیم میں بھی وہ مجھ سے 5-2 لیڈ کر رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ میں کھیلتا رہا اس کے ساتھ، اور 5-2 پہ مجھے یہ فیلنگ ہوئی
کہ یہ جو ہے کچھ تھک رہا ہے. حالانکہ میں بھی تھک رہا تھا, لیکن مجھے یہ فیلنگ ہوئی کہ اب یہ بال پر جا نہیں رہا, کچھ تھک رہا ہے. تو میں نے ادھر کنٹرول کرنا اسے شروع کیا. تو ہوا یہ کہ 1-2 پوائنٹ کے بعد وہ بالکل اس نے کھڑا ہونا شروع کر دیا کہ معلوم ہوا کہ یہ بالکل تھک گیا. تو میں نے کھیلنا شروع کر دیا مجھ میں, وہ پھر آگے اسپرٹ کہ بھئی یہ تو تھک رہا ہے, میں تھوڑا اور زور لگاؤں. تو میں نے وہ گیم جیت لیا. جب میں نے وہ گیم جیت لیا تو دوسرے 2 گیم میں نے بڑے آرام سے اس سے جیت لیے. تو میں جب کورٹ سے نکلا اس کے بعد فائنل کھیلا, فائنل خیر میں جیتا. تو فائنل کے بعد مجھے وہ لینسڈاؤن کلب میں جہاں چیمپئن شپ ہوتے تھے, تو اس کلب کا مینیجر کہنے لگا پارٹی میں, جب پارٹی ہوئی اس کی میچ کی, تو اس نے مجھ سے کہا کہ نہیں آپ بہت لکی ہیں, کیونکہ 2 گیم کی اور 5-2 کی لیڈ اگر کین ہسکو کو ہاشم خان بھی دے دیتا تو شاید وہ بھی نہ اس سے جیتا. دوسرے سال پھر کین ہسکو میرے ساتھ سیمی فائنل میں کھیلا, جبکہ میں نے پھر ٹائٹل جیتا. تو دوسرے سال میں نے اس کو کوئی 15 منٹ میں کورٹ سے باہر نکال دیا, بڑے آرام سے جیت لیا. حالانکہ اس زمانے میں بھی وہ گریٹ پلیئر تھا. تو جب میں نے فائنل جیت کے نکلا تو پھر اسی مینیجر نے مجھ سے کہا کہ نہیں, دنیا کا کوئی پلیئر بھی اسے 15 منٹ میں نہیں جیت سکتا, یو آر ویری لکی کہ آپ جیت گئے. آپ یقین جانے کہ تیسرے سال بھی کین ہسکو میرے ساتھ سیمی فائنل میں کھیلا اور اسے پھر میں نے 20 منٹ میں جیتا. تو جب فائنل میں جیت کے نکلا تو مینیجر مجھ سے کہنے لگا ہاں بھائی ہم نے مان لیا کہ آپ اچھے ہیں اس سے اور آپ جیتے. اور چوتھی مرتبہ اس نے پھر میرے ساتھ کھیلا 69 میں پاکستان اگینسٹ آسٹریلیا انٹرنیشنل کمپٹیشن میں ہم کھیلے, اور کین ہسکو میرے اگینسٹ کھیلا. لیکن آپ یقین جانے کہ 15 یا 20 منٹ میں نے اس کو باہر نکال دیا. وہ بہت اچھا کھلاڑی ہے, لیکن سما اور دیادر وہ میرے اگینسٹ نہیں ٹھہرتا. ریڈیو کی کہانی موسیقی اور موسیقی کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے. ریڈیو پاکستان نے موسیقار، سازندے اور گلوکار متعارف کرائے. ان موسیقاروں، سازکاروں اور گلوکاروں نے اپنا اور اپنے وطن کا نام روشن کیا. یہی باکمال لوگ پی ٹی وی کو ملے. یہی باہنر پاکستان فلم انڈسٹری کو نصیب ہوئے. یہ ایک عطیہ ہے جو ریڈیو پاکستان نے ٹی وی اور فلم کے ذریعے وطن کی نظر کیا. انہی ہر دل عزیز فنکاروں میں ایک نام تصور خانم کا ہے. آواز کی انفرادیت، لہجے کی کھنک، آواز کا لوچ، گائکی کا سریلا پن اور گانے کا خوبصورت انداز، تصور خانم نے ایک طویل عرصے تک راج کیا. اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم، نغمے سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والی یہ مغنیاں باتیں بھی بہت دلچسپ کرتی تھیں. آواز پاکستان میں تصور خانم کی باتیں. تصور خانم. یہ بچپنے سے شوق تھا جی گانے کا. اچھا. اور اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے آواز. تو کچھ اپنی کوشش سے، محنت سے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچایا. جی. اور میں نے بچپن سے سیکھا ہے. استاد بوٹی علی خان صاحب ہیں، گجراتی کے رہنے والے ہیں. وہ ٹانڈے واسی، مطلب ان کا ہے لقب، مثلا جو ایک خاندان کا ایک نام ہوتا ہے. جی جی. ان سے میں نے سیکھا جی. کلاسیکل بھی آپ نے سیکھا؟ ہاں کلاسیکل بھی سیکھا. آپ کو کچھ یاد ہے کہ پہلا گانا کون سی فلم میں تھا یا ابتدائی فلمیں کون سی تھیں آپ کی؟ ہاں جی، شروع میں جب میں نے پہلا گانا گایا مجھے نذیر علی صاحب نے رنگیلا فلم کے لیے آفر دی گانے کی، یہ سب تو سونا. جی. اس کے بعد یار بادشاہ ماسٹر نیت صاحب جی میوزک ڈائریکٹر جو ہیں بہت بڑے، اس ٹائم ہمارے اس دنیا میں نہیں ہیں وہ، تو ان کا گانا میں نے گایا، یہ میں کیا گل سمجھا. بڑا مقبول ہوا یہ گانا. بہت اچھا گانا انہوں نے. ہانیاں بھی سونیا ایک گل دس دی کدی پیار کیتا ہی کہ یہ بھی بہت بہت اچھا. اس جگ دی جدوں تک کہانی رہے، پیار تیرا میری زندگانی رہے، یہ بخشی وزیر صاحب کی موسیقی میں تھا. ایک پیار تے دو پرچھاویں فلم. پھر انمول فلم تھی، نثار بزمی صاحب نے مجھ سے ایک گانا لیا، آپ نے سنا ہوگا، ایسی چال میں چلوں کلیجہ ہل جائے گا، یہ بھی ہٹ ہوا. کسی کی جان جائے گی کسی کا دل جائے گا. بس ایسے کافی مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ میں نے بہت سی فلموں میں اور بڑے بڑے اچھے میوزک ڈائریکٹروں کے ساتھ میں نے کام کیا. اس میں مثلا یہ ماسٹر نیت صاحب ہو گئے، ماسٹر عبداللہ صاحب ہو گئے، اے حمید صاحب ہو گئے، خورشید انور صاحب ہو گئے، اور بابا چشتی صاحب کی میں نے بہت مطلب بے شمار ان کے گانے گائے. کوئی سرائکی گیت آپ یا کوئی کافی ہمیں کچھ بول گنگنا دیں گے؟ ہاں جی، سرائکی ایک یہ میں نے گایا تھا ریڈیو کراچی میں پاکستان. جی. وہاں یہ شاہ رانجا البیلا جوگی جادوگر،
شارانجا البیلا شارانجا البیلا جوگی جادو گروے جوگی جادو گر. سن رہے تھے آواز پاکستان. تحریر عرفان جمیل. آواز عرفان جمیل اور مہک جبین. پروڈیوسر تھیں مہر النساء. اور یہ پیشکش تھی سینٹرل پروڈکشنز ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی.